आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की खास खबरें। हुकूमत ने मरकजी सरकार के मुलाजमीन और पेंशन याफ्तगान के लिए 8वां पे कमीशन की तश्कील का ऐलान किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस फैसले से जिंदगी का मेयार बेहतर होगा और इखराजात को इस्तेहकाम मिलेगा। मरकजी काबीना ने श्रीहरिकोटा में इसरो के सतीश धवन खलाई मरकज में तीसरा लॉन्च पैड कायम करने की मंजूरी दी है। QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स ने भारत को डिजिटल महारत के लिए कनाडा और जर्मनी से पहले दूसरे नंबर पर रखा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस कामयाबी पर खुशी का इजहार किया है। छत्तीसगढ़ में जनूबी बस्तर के जंगलों में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ जारी तसादुम में कम से कम 12 माओनवाज मारे गए हैं। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने बरतानिया के वज़ीर दिफा जॉन हीले से टेलीफोन पर बात की है और दिफाई ताउन के मामलात पर तबादले ख्याल किया है। और इंडिया ओपन बैडमिंटन में PV सिंधु और किरण जॉर्ज सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन और पेंशन याफ्तगान के लिए 8वां पे कमीशन तश्कील देने का ऐलान किया है। इत्तलात और नशरियात के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में इसका ऐलान किया। वजीर मौसूफ ने कहा कि 7वें पे कमीशन की मुद्दत 2026 में खत्म हो रही है और 8वें पे कमीशन की तश्कील पे पैनल के लिए सिफारिशात हासिल करने के लिए काफी वक्त फराहम करेगी। उन्होंने कहा कि कमीशन के चेयरमैन और 2 मेंबरों की जल्द ही नामजदगी की जाएगी। केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री जी ने एक रेगुलर रिदम के साथ पे कमीशन बनाने का जो एक संकल्प लिया है, उसके हिसाब से 2016 में 7th पे कमीशन स्टार्ट हुआ था, तो 2026 में इसका टर्म कंप्लीट होता है। उससे वेल बिफोर 2025 में 8th पे कमीशन स्टैब्लिश करने से सफिशिएंट टाइम मिलेगा सो दैट द रिकमेंडेशंस कैन बी रिसीव्ड वेल बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द पीरियड ऑफ 7th पे कमीशन। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 8वें पे कमीशन का फैसला जिंदगी के मेयार को बेहतर करेगा और इखराजात को इस्तेहकाम फराहम करेगा। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने उन तमाम सरकारी मुलाजमीन की कोशिशों की सताइश की जिन्होंने विकसित भारत की तामीर के लिए काम किया है। इस फैसले से 45 लाख से ज्यादा सरकारी मुलाजमीन और 68 लाख से ज्यादा पेंशन याफ्तगान को फायदा होगा जो मरकजी सरकार के तहत आते हैं। रेलवे तंजीमों के रहनुमाओं ने 8वें पे कमीशन की तश्कील के ऐलान के लिए मरकजी सरकार का शुक्रिया अदा किया। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी और स्टाफ साइड के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा ने आज रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव से नई दिल्ली में मुलाकात की। मीटिंग के दौरान उन्होंने 40 लाख शहरियों और 29 लाख दिफाई और नीम फौजी दस्तों और पेंशन याफ्तगान की जानिब से वजीर-ए-आज़म मोदी का शुक्रिया अदा किया। इंडियन रेलवे मेंस के कौमी फेडरेशन के सदर गोमन सिंह ने भी इस फैसले के लिए वजीर-ए-आज़म और सरकार का शुक्रिया अदा किया है। इंडियन रेलवे मेंस के कौमी फेडरेशन के नायब सदर BC शर्मा ने भी वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव का शुक्रिया अदा किया। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। कर्मचारियों की ओर उन्होंने सोचा। रेलवे की वर्किंग यूनिक वर्किंग है। रेलवे एक देश की एकता और अखंडता को भी जोड़ती है और तमाम नागरिकों को सेफली लेके जाती है। इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सुबियांतो इस साल 76वें यौम जमहूरिया की तकरीबात में मेहमान खुसूसी होंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की दावत पर सदर सुबियांतो 25 और 26 जनवरी को भारत का सरकारी दौरा करेंगे। वजारत खारजा के मुताबिक सदर सुबियांतो का अक्टूबर 2024 में ओहदा संभालने के बाद ये भारत का पहला दौरा होगा। ये दौरा दोनों मुल्कों के रहनुमाओं को बाहमी ताल्लुकात का जामे जायजा लेने के साथ साथ बाहमी मफाद के इलाकाई और आलमी मामलात पर तबादला ख्याल का मौका फराहम करेगा। भारत और इंडोनेशिया के दरमियान बेहतर और दोस्ताना ताल्लुकात हैं। एक जामे कलीदी शराकतदार के तौर पर इंडोनेशिया भारत के एक्ट ईस्ट पॉलिसी और भारत बहरुल काहिल खित्ते का अहम मुल्क है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू कल राष्ट्रपति भवन में 2024 के कौमी खेल अवार्ड्स अता करेंगी। शतरंज के आलमी चैंपियन डी गुकेश, पेरिस ओलंपिक में 2 मरतबा तमगा जीतने वाली मनु भाकर, भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पेरिस पैरालंपिक्स में सोने का तमगा जीतने वाले प्रवीण कुमार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सरफराज किया जाएगा। ये अवार्ड्स गुज़िश्ता 4 सालों में खेल के मुख्तलिफ शोबों में शानदार और उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों को दिए जाते हैं।
محنت اور روزگار کے وزیر ڈاکٹر منسکھ مانڈویہ نے مہارت اور معیار کے باہمی تسلیم جیسے اقدامات کے ذریعے عالمی پیمانے پر افرادی قوت کی کمی سے نمٹنے میں بھارت کے امکانات کو اجاگر کیا ہے۔ ملازمتوں کے مستقبل پر نئی دلی میں ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جناب مانڈویہ نے کہا کہ مہارت کا حصول سرٹیفکیٹس پر مبنی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ افرادی قوت کو پریکٹیکل مہارت سے لیس کرانے پر توجہ مرکوز کی جانی چاہیے تاکہ صنعت اور خود روزگار کے شعبوں کی مانگ کو پورا کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ صنعت اور تعلیم کے درمیان ایک مضبوط ربط بھارت کی منفرد ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے مہارت پر مبنی ایک ماڈل تیار کر سکتا ہے۔ مرکزی کابینہ نے آج آندھرا پردیش کے سری ہری کوٹا میں اسرو کے ستیش دھون خلائی مرکز میں تیسرا لانچ پیڈ TLP قائم کرنے کی منظوری دی ہے۔ TLP پروجیکٹ کا مقصد اسرو کی اگلی نسل کی لانچ گاڑیوں کو سری ہری کوٹا سے لانچ کرنے کے بنیادی ڈھانچے قائم کرنا اور وہاں دوسرے لانچ پیڈ کے لیے ایک سٹینڈ بائی لانچ پیڈ کی حمایت کرنا ہے۔ یہ بھارت کے مستقبل کے انسانی خلائی جہازوں کے مشن کی لانچ کی صلاحیت کو بہتر کرے گا۔ مرکزی کابینہ کی میٹنگ کے بعد نئی دلی میں میڈیا کو معلومات فراہم کرتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ تیسرا لانچ پیڈ خلائی بنیادی ڈھانچے میں ملک کے لیے اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ کیبنٹ میں مانیہ پردھان منتری جی نے 3,985 کروڑ روپیز کی کاسٹ سے تھرڈ لانچ پیڈ سینکشن کیا ہے، جو کہ دیش کے لیے اسپیس انفراسٹرکچر میں بہت ایک امپورٹنٹ مائل سٹون ثابت ہوگا۔ اگلے 30 برسوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس انفراسٹرکچر کی ڈیزائن کی جا رہی ہے۔ 2 بڑے مشن لیے گئے ہیں، جس میں بھارت انترکش اسپیس اسٹیشن بنے گا اور بائی 2040 مون پر پہنچنے کی جو مشن ہاتھ میں لیا ہوا ہے، اس میں تھرڈ لانچ پیڈ کا بہت بڑا رول رہے گا۔ خلائی تحقیق کی بھارتی تنظیم اسرو نے آج اسپیڈیکس مشن کے تحت چیزر اور ٹارگٹ نامی 2 سیارچوں کی ڈاکنگ کامیابی کے ساتھ مکمل کر کے تاریخ رقم کی ہے۔ اسرو کے ذریعے سودیسی طرز پر تیار کیے گئے بھارتی ڈاکنگ سسٹم کی شاندار کامیابی کے ساتھ بھارت امریکہ، روس اور چین کے بعد اس ٹیکنالوجی کا استعمال کرنے والا چوتھا ملک بن گیا ہے۔ ڈاکنگ ٹیکنالوجی خلائی اسٹیشن اور عملے کے مشن کی تیاری کے لیے نہایت اہم ہے۔ اسرو کے چیئرمین ڈاکٹر وی نارائنن نے اس کامیابی پر ٹیم کو مبارکباد دی ہے۔ وہیں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر جگدیپ دھنکڑ اور وزیر اعظم نریندر مودی نے بھارت کی خلائی صلاحیتوں کو مستحکم کرنے پر اسرو کو نیک خواہشات پیش کی ہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے اس بات کو اجاگر کیا کہ یہ پوری طرح سودیسی طرز پر تیار کیا گیا بھارتی ڈاکنگ سسٹم ہے۔ ٹیم اسرو بدھائی کی پاتر ہے اور ساتھ میں آبھار پرکٹ کرنا ہے پردھان منتری شری نریندر مودی جی نے، جنہوں نے ایک انیبلنگ ہمیں ملی دیا کہ یہ سب سمبھو ہو سکتا۔ کا یہ مہتو ہے کہ یہ جو ڈاکنگ اور ان ڈاکنگ کی کیپیبلٹی ہے، ایک ایسی کیپیبلٹی تھی، ایک ایسی شمتا تھی جس کے بنا ہماری آگے کی پرگتی رک جاتی، اور اب ہم اسی پرکار سے شمتاوان ہیں جیسے کوئی بھی اور دیش۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ سنگاپور کے صدر تھرمن شنمگارتنم نے آج شام راشٹرپتی بھون میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سے کئی معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ بات چیت کے دوران بھارت اور سنگاپور کے درمیان جامع کلیدی شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے کے طور طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ میٹنگ کے دوران صدر مرمو اور صدر شنمگارتنم نے دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی تعلقات کے 7 سال مکمل ہونے کی یاد میں ایک مشترکہ لوگو بھی جاری کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی سنگاپور کے صدر سے ملاقات کی۔ سنگاپور کے صدر بھارت کے 5 روزہ دورے پر ہیں۔ یہ ان کا بھارت کا پہلا دورہ ہے۔ وہ کل اوڈیشہ کے 2 دن کے دورے پر رہیں گے۔ اور اب مہاکمبھ سے متعلق خبریں۔ پریاگراج کے مہاکمبھ میلے میں آج سے عظیم و شان ثقافتی تقریب سنسکرتی کا مہاکمبھ شروع ہو گئی ہے۔ اس تقریب کا افتتاح اتر پردیش کے نائب وزیر اعلیٰ کیشو پرساد موریہ نے گنگا پنڈول میں کیا۔ سنسکرتی کا مہاکمبھ 24 فروری تک جاری رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی میلے کے احاطے کے مختلف پنڈالوں جیسے یمونا، ایراوت اور تریوینی میں بھی بڑی ثقافتی تقریبات شروع ہو گئی ہیں۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ پرسدھ گائک تری شنکر مہادیون جی کی شاندار پرستوتی ہوئی۔ اس کے بعد رتوک سانیال جی پدم شری کی پرستوتی کے ساتھ ساتھ انیہ پرستوتیاں بھی ہوئیں۔ اس کے ساتھ ہی اتر پردیش سنسکرتی وبھاگ دوارا آیوجت سانسکرتک کاریکرموں کا انیہ پنڈالوں میں بھی شبھارمبھ ہو گیا۔ QS ورلڈ فیوچر سکلز انڈیکس نے بھارت کو ڈیجیٹل مہارت کے لیے کینیڈا اور جرمنی سے پہلے دوسرے نمبر پر رکھا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سوشل میڈیا پوسٹ میں اس کامیابی پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا
کہ پچھلی دہائی میں سرکار نے مہارتوں سے لیس کرنے کے ساتھ ملک کے نوجوانوں کو مستحکم کرنے کا کام کیا ہے تاکہ انہیں خود کفیل بنایا جا سکے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ QS ورلڈ فیوچر اسکلز انڈیکس کی درجہ بندی اہم ہے کیونکہ ملک خوشحالی اور نوجوانوں کو بااختیار بنانے کی راہ پر تیز رفتار سے گامزن ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل نئی دلی میں بھارت موبلٹی گلوبل ایکسپو 2025 کا افتتاح کریں گے۔ 6 روزہ نمائش میں 9 سے زیادہ متوازی شوز، 20 سے زیادہ کانفرنس اور پویلین ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس ایکسپو میں ریاستوں کے اجلاس بھی ہوں گے جس میں صنعت اور علاقائی سطح پر تال میل کو فروغ دینے کی غرض سے نقل و حمل کے شعبے کی پالیسیوں اور اقدامات کی نمائش کی جائے گی۔ دنیا بھر کے نمائش کار اور شائقین کی شرکت کے ساتھ اس سال کی نمائش میں عالمی اہمیت پر خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ کامرس کی وزارت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق بھارت کی الیکٹرانکس برآمدات دسمبر 2024 میں 35.11% بڑھ کر 2 سال کی بلند ترین سطح $3.58 ارب ہو گئی ہے۔ گزشتہ سال دسمبر میں بھارت کی الیکٹرانکس برآمدات کا حجم $2.65 ارب تھا۔ بھارت کی الیکٹرانکس برآمدات میں یہ اضافہ معیاری بھارتی اشیاء کی بڑھتی غیر ملکی مانگ اور گھریلو پیداوار کی صلاحیت میں بہتری کی نشاندہی کرتا ہے۔ موجودہ مالی سال میں اپریل سے دسمبر کے درمیان ملک کی الیکٹرانکس برآمدات میں 28% سے زیادہ کا اضافہ ہوا تھا اور یہ $26.11 ارب پر پہنچ گئے تھے۔ وہیں سال 2023-24 میں الیکٹرانکس برآمدات کا حجم $20.3 ارب تھا۔ مرکز کی جانب سے پیداوار سے مربوط ترغیباتی اسکیم PLI کی کامیابی کی بدولت بھارت کی الیکٹرانکس اشیاء ملک کی برآمدات میں سب سے تیزی سے جگہ بنانے والی مصنوعات بن گئی ہیں۔ الیکٹرانکس کے شعبے میں اسمارٹ فون برآمدات میں 45% بڑھوتری درج کی گئی ہے کیونکہ سرکردہ برانڈز جیسے ایپل اور سیمسنگ نے ملک میں اپنی مینوفیکچرنگ کا دائرہ بڑھایا ہے۔ PLI اسکیم اور حکومت کی جانب سے جلد منظوری دیے جانے سے بھی اس سلسلے میں بڑی کامیابی ملی ہے۔ چھتیس گڑھ میں سیکورٹی فورسز کے ساتھ جاری ایک جھڑپ میں کم از کم 12 ماؤنواز مارے گئے ہیں۔ یہ جھڑپ آج صبح سے تلنگانہ سرحد پر بیجاپور ضلع میں جنوبی بستر کے جنگلوں میں جاری ہے۔ ماؤنوازوں کی بڑی تعداد کی موجودگی کے بارے میں اطلاع ملنے کے بعد مرکزی ریزرو پولیس فورس، کوبرا بٹالین اور ڈسٹرکٹ ریزرو گارڈز کی ایک مشترکہ ٹیم جنوبی بستر کے جنگلوں میں تلاشی کی کارروائی کر رہی تھی۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج برطانیہ کے وزیر دفاع جان ہیلے سے ٹیلی فون پر بات کی۔ دونوں وزراء نے جاری دفاعی تعاون کے معاملات پر تبادلہ خیال کیا اور باہمی تعلقات کی رفتار کو برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ دونوں رہنماؤں نے الیکٹرک پروپلشن اور جیٹ انجن جیسے اہم شعبوں میں اہم دفاعی ٹیکنالوجی میں دونوں ملکوں کے درمیان پیش رفت کا بھی جائزہ لیا۔ طرفین نے الیکٹرک پروپلشن پر حال ہی میں دستخط کیے گئے اسٹیٹمنٹ آف انٹینٹ پر اطمینان کا اظہار کیا۔ بھارت بحر الکاہل پر برطانیہ کی بڑھتی ہوئی توجہ کے ساتھ دونوں ممالک 2025 میں مشترکہ ورک اور بڑھتے ہوئے بحری رابطوں کے امکانات تلاش کریں گے۔ بیڈمنٹن میں آج PV سندھو دوسرے راؤنڈ میں جاپان کے منامی سوئیزو کو ہرا کر بھارتی اوپن کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ سندھو نے نئی دلی کے اندرا گاندھی انڈور اسٹیڈیم میں 46 منٹ میں اپنے حریف کو 21-15، 21-13 سے شکست دی۔ سندھو کا اگلا مقابلہ کل انڈونیشیا کی گریگوریا مریسکا ٹنجنگ کے ساتھ ہوگا۔ مردوں کے سنگلز میں کرن جارج کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے فرانس کے ایلیکس لینیئر کے خلاف بہترین کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں 22-20، 21-13 سے شکست دی۔ جارج کا اگلا مقابلہ کل چین کے وینگ ہانگ یانگ سے ہوگا۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ حکومت نے مرکزی سرکاری ملازمین اور پینشن یافتگان کے لیے 8واں پے کمیشن کی تشکیل کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ اس فیصلے سے زندگی کا معیار بہتر ہوگا اور اخراجات کو استحکام ملے گا۔ مرکزی کابینہ نے سری ہری کوٹا میں اسرو کے ستیش دھون خلائی مرکز میں تیسرا لانچ پیڈ قائم کرنے کی منظوری دی ہے۔ QS ورلڈ فیوچر اسکلز انڈیکس نے بھارت کو ڈیجیٹل مہارت کے لیے کینیڈا اور جرمنی سے پہلے دوسرے نمبر پر رکھا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اس کامیابی پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ چھتیس گڑھ میں جنوبی بستر کے جنگلوں میں سیکورٹی فورسز کے ساتھ جاری تصادم میں کم از کم 12 ماؤنواز مارے گئے ہیں۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے برطانیہ کے وزیر دفاع جان ہیلے کے ساتھ ٹیلی فون پر بات کی ہے اور دفاعی تعاون کے معاملات پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ اور انڈیا اوپن بیڈمنٹن میں PV سندھو اور کرن جارج سنگلز کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔